अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर है। इस्लामाबाद मार्च की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते बंद हैं, लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत इनकी पेशकदमी इस्लामाबाद की जानिब रोकने के लिए मुतहरिक है। रेंजर्स को तैनात कर दिया गया पंजाब में और इस सिलसिले में आज कौमी सलामती का इजलास भी हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि कलअदम TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया जाएगा। आज रात भी मुज़ाकरात का इम्कान है, तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, जो भी सूरत हाल बनेगी, वज़ीर आज़म कौम को इस मामले पर एतमाद मिलेंगे। जो भी फैसले किए जाएंगे कौम को आगाह किया जाएगा। तो हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं? हुकूमती रिट कायम रखना ज़रूरी है, लेकिन कैसे? मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात क्या हैं? और मुआहदे की पासदारी, दोनों तरफ से ही कहा जा रहा है कि इधर से मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही, हुकूमत कह रही है कि उन्होंने मुआहदे की पासदारी नहीं की। तो हकीकत क्या है? अगर सख्त कार्रवाई की जाती है तो इसके असरात क्या होंगे? मुल्क की सतह पर क्या नतीजा निकलेगा? ये तमाम सवालात हैं जो आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। अया साहब, उन सब से पहले ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हम इस सूरत हाल से दो चार क्यों हुए? दोनों तरफ जिन लोगों की जाने जा रही हैं वो पाकिस्तानी हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क इस वक्त ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, पर जब आपकी पॉलिसी कमज़ोरी हो और आप फिसलते जाएं और जहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए आप वहाँ स्टैंड लेने से कासिर हों, फिर आप मुज़ाकरात का ये नाम दे के एक कंसेशंस बस देते जाएं, जो बिल्कुल मतलब किस किस्म की कंसेशन, सब कुछ करें। यहाँ तक हालात पहुँचने नहीं चाहिए थे, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अब तो बिल्कुल सर पे आ गई है और हुकूमत ने अब ये स्टैंड लिया है जो उसे पहले स्टैंड लेना चाहिए था। वो कौन सियाने थे इस हुकूमत में जिन्होंने वो मुआहदा किया था कि इस मसले को हम कौमी असम्बली में ले जाएंगे? ये कोई बात होती है? पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? इस नुक्ते पे बात भी होनी चाहिए थी। ये तो पहले दिन कहना चाहिए था कि एक्सपल्शन ऑफ एम्बेसडर, इस पे कोई बात नहीं हो सकती। बाकी आप करें, वो ठीक है, आप वो करते हैं। मुज़ाकरात के नाम पे जब भी पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत ने MQM से किया है, TTP से किया है, मुल्ला फजलुल्लाह से किया है, फिसलते ही गए हैं। भाई, एक बात होती है कि कोई आप किसी को इजाज़त देते हैं कि कानून अपने हाथ में ले ले। ये कानून क्या, बंदूक अपने हाथ में ले ले? निहत्ते पुलिस वाले हैं, निहत्ते तो आम लोग होते हैं और ज्यादती पुलिस करती है। यहाँ पे कहानी उल्ट है, निहत्ते पुलिस वाले हैं, फायरिंग उन पे हो रही है और फिर हम कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे। और हम क्या कहते हैं, और ये वज़रा जो हैं और वज़ीर दाखिला जो तोहफा हैं इस कौम को, कभी कहते हैं बिल्कुल हमने सब कुछ मान लिया है, कोई जो है उनके क्लैशेस होते हैं। पंजाब पुलिस की ऐसी लाहौर में रुसवाई होती है, उनकी ऐसी वो भरकस निकाली जाती है, और वज़ीर दाखिला जो कि कस्टोडियन हैं लॉ एंड ऑर्डर के कैबिनेट में, वो जो हैं कहते हैं नहीं उनके रिहा होंगे, ये होंगे। अगलों ने शेर नहीं होना तो और क्या होना है? ये जो पहले एजिटेशन हुई थी जब वो बानी तहरीक जिंदा थे, वहाँ पे उस दिन पंजाब में गवर्नमेंट नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती थी। मुजाहिरीन इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कोई रोकने वाला ही नहीं था। यह आज से एक दो साल पहले की बात है। यहाँ तक आप यहाँ उससे पहले वो जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, जिसमें वो काजी फैज़ ईसा का जजमेंट भी थी, वहाँ पे आप उन्हें मुंतशिर करके उन्हें पैसे दे रहे हैं कि आप जाएं और ये करें वो करें। पता नहीं कैसी कैसी बातें यहाँ करके। ये सिर्फ इस तहरीक के साथ नहीं हो रहा, मुल्ला फजलुल्लाह के साथ ये हुआ था। एक रेडियो स्टेशन से बात चली थी, जो मर्जी आया मुल्ला फजलुल्लाह का उस रेडियो स्टेशन पे वो कहता रहा। हालांकि कहता वो लफ्ज़ बहुत वो है, कहना तो मुझे कुछ और चाहिए था, रोकने वाला कोई नहीं है। TTP जो है यहाँ पे फाटा में नेक मोहम्मद से एग्रीमेंट हो रही है, बड़े बड़े अफसरान जा रहे हैं, उन्हें हार पहना रहे हैं, और वहाँ पे अमलन एक आज़ाद रियासत फाटा में कायम हो गई थी।
وہ جب پانی یہاں تک پہنچا تھا پھر جا کے 2014 میں آپریشن ہوا، اور تب بھی کوئی سویلین لیڈر، کوئی پولیٹیکل پارٹی بشمول خان اعظم عمران خان تیار نہیں تھے کہ ہمیں سخت اقدام لینا چاہیے۔ وہ تو حالات جب بالکل ہی آپ کے کنٹرول سے نکل گئے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ہوا تھا، کتنی کنسیشنز پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے اوروں نے دی، انہوں نے اپنی عملاً ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کراچی میں قائم کر لی تھی، ان کی ریٹ چلتی تھی، کسی اور کی نہیں چلتی تھی، حکم ان کا چلتا تھا۔ پھر آپ مجبور ہو کے آپ کو رینجرز کا آپریشن وہاں کرنا پڑا۔ یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور بھائی اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے تقریباً ریاست سرنڈر کر رہی ہے، آپ فائرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں، ریاست کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ رہا ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ ایک بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ سفیر ہم ایکسپیل نہیں کر سکتے، اور وہ نہیں لیکن بھائی کوئی ہوش کے ناخن آپ لیں، اتنا کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے، تو یہ تو بالکل بیکار کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، اور جہاں ایکشن لینا چاہیے تو بہت پہلے، اب ناگزیر ہو کے ہے، لیکن بیان بازی تھوڑی کم کی جائے۔ بیان بازی سے اگلے جو ہیں اس کو بھی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی سختی سے نمٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بس بول رہے ہیں۔ سلمان صاحب، رینجرز کے ذریعے کالعدم ٹی ایل پی سے نمٹنا یہ بہترین راستہ ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر سخت کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے ملکی سطح پر اثرات کیا ہوں گے اور سیاسی سطح پر اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں مریم، میں ہمیشہ اس پروگرام میں ایک بات یہ کہتا رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی پاکستان میں ایک بڑے ایشو کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور یہ صورتحال ابھی طاری نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر کمپرومائز پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کہ اگر قانون اور آئین کی بالادستی کی بات تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، ان کے آئین، ان کے منشور ہر چیز میں شامل ہے، اور احتجاجی سیاست میں ہم نے جرنلزم میں دیکھا ہے کہ احتجاجی سیاست میں بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ انتظامی مشینری کا ہوتا ہے، اور میں ایسے بڑے اچھے انتظامی افسران کو، پولیس افسران کو جانتا ہوں جن کے روٹس ان مذہبی جماعتوں کے اندر تھے، احتجاجی پروگرام کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ معاملات بہت حد تک طے کر لیا کرتے تھے، چیزیں طے ہوتی تھی کہ آپ یہاں تک جائیں گے، یہاں تک نہیں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ تو لاہور کا تھا، یہ معاملہ اسلام آباد تک کیوں پہنچا؟ لاہور کے اندر وہ 2 روز تک بیٹھے رہے اور کسی نے ان سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جب لاسٹ ویک ہم پروگرام کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا، آپ نے پوچھا کہ یہ حل ہو جائے گا، میں نے کہا خدا کرے کہ یہ حل ہو، 3 دفعہ کہنے کے بعد میں نے کہا تھا، لیکن حل نہیں ہوا، اس لیے کہ جنہوں نے حل کرنا تھا ان کی، اب میں ریٹ کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اسلام آباد تک کیوں پہنچا۔ البتہ سلامتی کے اجلاس میں کیا ہوا سلمان صاحب؟ میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے یہ بڑا بھرپور اعلامیہ ہے، اور اندر کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر وزراء کے بیان دیکھیں یا آج آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو یہی تھا کہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، اور ایک فکرہ ہم جب سے پیدا ہوئے سن رہے ہیں، قانون کی بالادستی، ریاست کی ریٹ پہ جو اثر انداز ہوگا۔ بھائی یہ بھی تو قوم کو بتائیں کہ یہ ریاست کی ریٹ کمپرومائز کیسے ہوتی ہے، یہ اس طرح کے جتھے کس طرح آ کے رون دیتے ہیں ساری بات۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس میں پھر مذاکرات کے آپشن کی بات کی ہے، اور میں جتنا میرا صحافتی تجربہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی لوگ قوت کی بات کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے قوت کا استعمال کرنا ہوتا ہے وہ سیاسی آپشن کی بات کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے ماضی کے اندر بھی ایسی صورتحال طاری ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ اس طرح طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے، جب ماضی کے اندر یہ وہاں پر گئے تھے۔ اب بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے اگر حکومت کے اندر اہلیت ہے۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا رات میں سن رہا تھا، کتنی امبیرسمنٹ تھی ایک ٹی وی چینل پہ کہ وہ جب کویسچن کہ بات یہ کہ مذاکرات ہی بہترین حل ہوتا ہے، اور حکومتوں کی یہ جب ہم کہتے ہیں نا طاقت اور قوت کا استعمال، کہ طاقت اور قوت کا استعمال حکومت کی مضبوطی نہیں ہوتی، یہ دراصل ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہی سیاسی لوگ مسئلے کا سیاسی حل نکال لیتے ہیں۔ اب صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ حکومت نے اپنی ریٹ کو، ریاست کی ریٹ کو مقدم رکھنا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں۔ بات یہ کہ ہم میں ایک ذمہ دار سٹیٹ ہیں اور ہونا چاہیے، اور اس کا تاثر کس طرح ہوگا کہ آپ قانون کی بالادستی اور آئین کی حاکمیت کو یقینی بنائیں۔ مجھے تو یہ ڈر پڑ گیا، دیکھیں بات یہ کہ رینجرز جو ہیں،
رینجرز یہ جو پبلک کے ساتھ کراچی کے اندر بہت سالوں کے بعد انہوں نے وہاں پر گرفت کیا ہے، کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون تھا؟ کراچی کے اندر قانون کو پامال کون کر رہا تھا؟ یہ بوری بند لاشیں، یہ بتہ مافیا، یہ کیوں کر تھا؟ اور یہ یہاں پر صورتحال کیوں طاری ہوئی ہے کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حل وہی ہے جو آج قومی سلامتی کمیٹی نے تجویز کیا ہے کہ ہم پھر مذاکرات کریں گے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دیکھیں بات یہ کہ اگر حکومت اس پہ پریشان ہے، جو صورتحال ہے، کبھی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں نا وہ اپنی قوم سے نہیں لڑتے، وہ یہی تجویز کرتے ہیں کہ جی کوئی اس کا ممکنہ حل نکالا جائے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جیسے انہوں نے کہا جی کہ آج رات ہمارے مذاکرات ہوں گے، پوری سنجیدگی سے یہ بات اور بروقت کیا ہوا اقدام ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے. ایک ہفتہ پہلے جب یہ یہاں پر معاملہ لاہور کا تھا، پہنچ گیا اسلام آباد تک، اور اب خود یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کی تصویر اچھی نہیں جا رہی. تو اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ تو جو آپ نے کرنا ہے، آپ کی حکمت عملی کیا تھی، آپ نے کہاں پر بیٹھ کے غور و غوض کیا، آپ کے لوگوں نے، آپ کی انتظامی مشینری نے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انتظامی مشینری اس دل جمی سے کام نہیں کر رہی جس دل جمی سے انہیں کرنا چاہیے. پولیس افسران کے روٹس ہوتے ہیں، انتظامی افسران کے تعلقات ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر، اور وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. یہ ساری صورتحال یہاں سے نکال کر آگے کی ہر ضلع مطمئن ہوتا جا رہا ہے جی ہماری جان چھوٹی. اس طرح جان نہیں چھوٹتی. یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور حکومت کی ساکھ کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا سیاسی حل ہی کارگر ہوگا. خون خرابہ کبھی جو اچھے نتائج پیدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن ڈاکٹر صاحب شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ ٹی ایل پی کی اس طرح کے لانگ مارچ یا دھرنوں کی یہ چھٹی کوشش ہے، اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جب بھی ایسے دھرنے دیے گئے ہیں اس کالعدم جماعت کی جانب سے، اس کو روکنے یا ختم کروانے کے لیے حکومت وقت کو پسپائی اختیار کرتے دیکھا گیا ہے. اس وقت آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو دوسری طرف اگر لچک نہیں دکھائی جا رہی، وہ احتجاج ضد میں تو نہیں بدل گیا اور حکومت کا انہیں ہینڈل کرنے کا طریقہ درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسائل دونوں طرف ہیں، یعنی غلطیاں آپ کو دونوں طرف ملتی ہیں. ان کی طرف سے بھی غیر ضروری ضد ہے. ٹی ایل پی کی بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ایسی کاز ہے جس پہ کسی کو شک نہیں ہے. یعنی یہ پروجیکٹ کرنا کہ صرف ٹی ایل پی کو اس کاز کا فکر ہے، یہ درست نہیں ہے. وہ کاز ہر جو بھی پاکستان کا مسلمان شہری ہے اس کی وہ کاز ہے، اس کا وہ احترام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تشدد کا استعمال کرنا درست نہیں، یہ ہم کبھی درست نہیں سمجھتے. تشدد کسی مقصد کے لیے بھی استعمال ہو، یہاں ایک مذہبی ریفرنس سے استعمال ہو رہا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے استعمال ہو، جو تشدد ہے وہ جائز نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے ایک سویلائزڈ معاشرہ چلانا ہے، ایک جمہوری معاشرہ چلانا ہے، تو اس میں سب سے بڑی ضرورت ہے ٹالرنس کی اور عدم تشدد کی، کیونکہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے. آج اگر ایک تنظیم کرتی ہے تو کل کو کوئی اور کر سکتا ہے، حکومت کر سکتی ہے، حکومتیں بھی بعض دفعہ تشدد کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ راستہ درست نہیں ہے. کاز ایسی ہے جس پہ تمام مسلمان ایگری کرتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں کرتا اس کاز کو، پھر بھی یہ کاز سے کر رہے ہیں. دوسرا اس میں میرے نزدیک جو ہے نا، اب ماضی میں غلطیاں کی ہیں ہمارے ریاست کو کہوں گا میں، کیونکہ ہم اس قسم کے گروپ سے 1990 سے ڈیل کر رہے ہیں. تو سبق کیوں نہیں سیکھا ہم نے ماضی سے؟ سبق اس لیے نہیں سیکھا کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ ہے جس کو پنجابی کی فریز ہے ڈنگ ٹپاؤ. آج کا دن نکل جائے، ابھی تو معاملے کچھ بھی نہیں ہیں، بس چپ کر جاؤ، دیکھو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. آپ ٹالتے ہیں. دیکھیے بڑا سمپل سی ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے لاہور سے جب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیا انٹیلیجنس رپورٹیں نہیں آئی تھیں؟ دیکھیں نا، اگر انٹیلیجنس رپورٹیں نہیں آئیں تو وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، تو ان کے کان کھینچو. اگر انٹیلیجنس کی رپورٹیں آئی ہیں تو اس پہ آپ سو کیوں گئے؟ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے کو شروع کرنے سے پہلے ڈیل کریں. جب آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی ہیں، اگر ملی ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن انٹیلیجنس کی بیسس پہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں ملتی ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ فوکس، اس تنظیم پہ فوکس ہوگا کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ پلان کر رہے ہیں. اس سٹیج پہ حکومت کو ریزولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ معاملے ضد، یہ ہمارے ہاں ایگو کا مسئلہ بہت ہے. جس طرح حکومتوں کی ایگو ہوتی ہے، یہ تنظیموں کی ایگو بھی بہت ہے. دوسرا یہ ہے کہ تنظیموں نے یہ لرن کیا ہے کہ اگر آپ سٹینڈ لو، وائلنس کو استعمال کرو، تو سول گورنمنٹ تو
بھاگ جاتی ہے. اچھا. وہ نہیں کرتی. الٹیمیٹلی ہمارے ہاں اگر ٹیررزم کو ڈیل کیا ہے وہ ملٹری نے ڈیل کیا ہے. اچھا, اس سٹیج پہ میرے نزدیک ماضی میں جو ہمارا ہے گورننس کا سٹائل وہ سول حکومت کا بھی رہا ہے, ملٹری حکومت کا بھی رہا ہے, کیونکہ مشرف کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے. اس کے مشرف سے پہلے نواز شریف تھا, نواز مشرف آیا, مشرف کے بعد پیپل پارٹی, پھر نواز شریف, پھر پی ٹی آئی. سب کا ایک ہی پیٹرن ہے ہمارے ہاں. دیکھیے اس سٹیج پہ ان کو یہ کرنا چاہیے. یہ جو مجھے حیرانی کی بات ہے, ہمارے علماء کرام کا بہت کم بیان ہمیں ملتے ہیں اس کے اوپر. حکومت کو علماء کرام سے بھی رابطہ کرنا چاہیے, ایسے لوگ جو ان سے بات کر سکیں, ان کو یہ سمجھا کر کوئی درمیانہ راستہ ان کے لیے بھی فیس سیونگ ہو اور حکومت کے لیے بھی ہو, اور اس میں علماء ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کو آپ کو کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر الٹیمیٹلی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے ریاست کو. ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے قوت کا استعمال, لیکن وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے. ڈائیلاگ آپ کا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں ڈائیلاگ آپشن ہوتا ہے. ڈائیلاگ کے مختلف طریقے. حکومت براہ راست وزراء کی بجائے علماء کرام کو بیچ میں لائیں, ان سے بات کر کے سچویشن کو ڈیفیوز کریں. بہتر طریقہ پولیٹیکل ہے. اور اس کے بعد حکومت کو کیا پورے ہمارے انتظامی ڈھانچوں کو یہ سوچنا ہے کہ اس قسم کی سچویشن سے ہم نے لرن کیوں نہیں کیا. بھئی یہ واسطہ ہمیں پڑ رہا ہے 90s سے, اس قسم کے گروپ سے, لیکن ہم نے ایک چیز سے لرن نہیں کیا. جب تک آپ کے منہ پہ آ کے کوئی تھپڑ نہیں مارتا اس وقت تک آپ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ حکومت کی کمزوری ہے, گورننس کی نالائکی. کرنا ہوگا ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے. خاور, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر ملک میں ہے ہی نہیں. جب فرانسیسی سفیر ملک میں نہیں تو اس مارچ کا جواز کیا بنتا ہے؟ اصل ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ کیوں نہیں مذاکرات کامیاب ہو رہے؟ ویسے بڑے ادب کے ساتھ ہمارے جو محترم شیخ رشید صاحب ہیں, ان کے جو بیانات پچھلے آپ ہفتے 10 دن سے سنیں, ایک تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ اس وقت وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری طرح وہ پینکڈ ہیں. اگر یہ اتنا سیریس معاملہ تھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ تو وہ دبئی چلے گئے تھے میچ دیکھنے, جب یہ لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ وہاں سے پھر واپس آپ کو آنا پڑا کہ جی وہ لوگ نہیں مان رہے. اور جناب اعلیٰ آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے گئے ہوئے تھے, اس کا تو کوئی حل آپ نے کرنا تھا. واپس آئے, پرائم منسٹر کا جی ان سے بات چیت کریں. ابھی بھی ایک پریس کانفرنس ان کی سنیں تو اس میں وہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری پریس کانفرنس سنیں تو وہ اس میں کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں. بین ہے یہ آرگنائزیشن, بین نہیں ہے, الیکشن لڑ سکتی ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتی, ریفرنس حکومت نے بنانا تھا کیوں نہیں بنایا, پچھلے 6-8 مہینے میں انٹیریئر منسٹری نے کیا کیا, وہ کر رہے تھے, کرنے جا رہے ہیں, یہ آئیں بائیں شائیں, یہی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اور ایونچولی ظاہر بات ہے یہ جو رسپانسبلٹی ہے پھر پرائم منسٹر پاکستان کو لینا پڑے گی, کیونکہ وہ تو ان کے منسٹر ہیں. اب شیخ رشید صاحب کا اگر انتخاب انہوں نے ایز انٹیریئر منسٹر کیا ہوا ہے تو ایونچولی تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو ہی جواب دینا ہے نا کہ آپ کا یہ جو ہمارے جو گوہر نایاب ہیں وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں. یعنی خاور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت خود اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے, تذبذب کا شکار ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بنیادی طور کے اوپر بلاسفیمی کمٹ ہوئی فرانس کے اندر, وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. اس کے اوپر پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو دلی دکھ ہوا. ہر ملک نے اپنے تئیں اس کا اظہار کیا. ٹرکی کے جو موجودہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے جو ہے لکھا گیا. ہمارے پرائم منسٹر نے UN جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کی, اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بالکل بیانات دیے گئے کہ دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے یہ کتنا اہم اور مقدس ایشو ہے. اس کے اوپر دنیا کو خیال کرنا پڑے گا. اگر ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک ہولوکوسٹ کا ایشو ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر بات چیت کی گئی اور یہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس ایشو کو لے کے ہم نے اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کو ہم نے آگ اندر جھونک دیا. اور بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو قضیہ ہے, معاملہ شروع کیوں کر ہوا. اگر آپ مختلف ڈاٹس کنیکٹ کریں تو ہوتا یہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاست بازی چھپی ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھ لیں, آپ 50 سے لے کے آنورڈ, محترم ایاز صاحب نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے, سلمان غنی صاحب نے, چاہے 50s کے اندر ملک کے اندر پہلا مارشل لا کا لگنا ہو, 70s کے اندر جو پولیٹیکل موومنٹ چلی تھی اگینسٹ بھٹو,
اس کے بعد محترم ضیاء الحق صاحب نے جس طریقے سے حکومت چلائی، جس طرح مذہب کو استعمال کیا گیا، آن ورڈ انٹل ٹوڈے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک سرکل میں گھوم پھر رہے ہیں اور اسی سرکل کے اندر ہم چکر لگاتے جا رہے ہیں. اور آج لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی اور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی اور ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاست بازی پچھلے 7 دہائیوں سے ہو رہی ہے، 70 سال سے زیادہ سے ہو رہی ہے، وہ سیاست جو ہے ہم انہی ایشوز کے ارد گرد کر کے جس کو مذہبی کارڈ بھی کہا جاتا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو آرگنائزیشن جس کو بین کر دیا گیا ہے ان کو 22 ملین ووٹ ملے، بھائی اس ملک کے اندر وہ ایز اے پارٹی ڈیولپ ہوئے، پارٹی بن کے الیکشن لڑے، آپ کو نہیں پتا تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو فلان جگہ سے پیسے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ ہے. تو انٹیریئر منسٹری کہاں آپ سوئی ہوئی تھی؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سوئی ہوئی تھی؟ اب ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کے 5 جو پولیس والے شہید ہو گئے ہیں. کسی بھی ملک کے اندر اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں امریکہ کے اندر جو ان کے جب اسی طرح کے وہاں پہ کوئی سیاسی واقعہ ہوا، ان کے بھی 4-5 پولیس والے مارے گئے. پورا امریکہ اس ایشو کے اوپر کھڑا ہو گیا. اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ سیاست ضرور کریں، جلسے جلوس جتنے مرضی کریں، لیکن جو وائلنس کا اختیار ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہوتا ہے. صرف ریاست بندوق استعمال کر سکتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی گروہ، کوئی نہیں استعمال کر سکتا. آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے سیاست دان جو ہیں کچھ سمجھ جائیں. لیکن آج بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب کا کیا پیغام ہے؟ آج صبح انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا تو اب آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے. میرے خیال میں اگر آج محترم شہباز شریف یہ بیان دیتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ کو آج کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت، خاص طور پر اپوزیشن یا پی ڈی ایم والے سی کوئی بیان سننے کو نہیں مل رہا کہ اس ایشو کے اوپر ٹی ایل پی کہاں کھڑی ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے. کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ صرف اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر لگا ہوا ہے. اب ظاہر ہے حکومت وقت ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو کریٹ کرنا. اور حکومتی کارکردگی، حکومتی بر وقت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے آج ہم جس نہج پر پہنچے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ مستقل حل کیا ہے؟ کیا کوئی ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کوئی ضامن بن سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک اس صورتحال سے دوچار کیوں ہوا؟ معاملات اس نہج تک کیوں پہنچے اور بار بار ایسی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ تمام معاملات ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم حل کی بات کریں گے. ریاست کے رٹ قائم ہونی چاہیے، سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ کیا حکمت عملی اپنائی جائے اور اس کا حل کیا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ایاز صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ علماء کرام کو اس موقع پر سامنے آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کی نظر میں ایسے ماحول میں، انتشار کے ماحول میں، کیا کوئی ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کوئی ضامن بن سکتا ہے؟ 74 سال کی پاکستان کی تاریخ میں مجھے ایک واقعہ بتا دیں، ایک ایگزامپل دیں کہ علماء کرام نے کوئی حل کسی چیز کا کیا ہو. 77 کی موومنٹ کا کر دیا تھا، کسی اور چیز کا کیا تھا، مجھے آپ ایک ایگزامپل بتا دیں. یہ دیکھیے، مذاکرات ہوتے ہیں ایک سیاسی کانٹیکسٹ میں جہاں پہ فلیکسیبلٹی ہو، لچک ہو، آپ کچھ دیں کچھ لیں اور دونوں طرف سے ایٹیٹیوڈ یہ ہو. جب پولیٹیکل کانٹیکسٹ نہ ہو، جب آپ پولیس پہ، پنجاب پولیس پہ فائرنگ کر رہے ہوں، ڈیمانڈز آپ کے سخت ہوں، تو اس میں کوئی لچک رہ جاتی ہے. ان کی آپ نے جو لیڈرز ہیں، ان کی سپیچز آپ نے دیکھی ہیں اس پہ انٹرنیٹ پہ کہ وہ کس قسم کی زبان کرتے ہیں. ان کا وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ تو نان نیگوشیبل ہے کہ ایسا کریں. جب آپ کا وہ ہو تو اس سے آپ کیا کریں گے؟ نیگوسیشنز نیگوسیشنز آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز سے کرتے ہیں. یہ کوئی اب سیاست رہ گئی ہے جو ہو رہی ہے؟ جس کانٹیکس میں وہ موومنٹ، دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے پاکستان میں، ہم کھل کے بات کر نہیں سکتے کیونکہ ہر چیز شجر ممنوعہ بن جاتی ہے. اس سے اشتعال ہو جائے گا، اس سے احساس کریں، اس کا خیال رکھیں، یہ کریں. ہم نے ایک بات کو ایسا بگاڑ دیا ہے، معاشرہ بے بس، حکومتیں بے بس. لیکن جب یہ شروع میں تھا تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن کوئی ہمت کرنے والا نہیں ہے. کنفیوژن جو ہے شروع ہوتی ہے پرائم منسٹر سے. ساروں سے بڑے قاضی اس وقت جو بنے ہوئے ہیں، مفتی دین جو بنے ہوئے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں ہر بات پہ.
मौका बेमौका मजहब को ले आते हैं बीच में। हालात दुरुस्त नहीं हो रहे, फलानी अथॉरिटी बन जाती है, फलानी रियासत का जिक्र हो जाता है। ये जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब, मतलब ये तो इन्होंने सारी उम्र अपनी उस किस्म की सियासत में गुजार दिया। आप इनसे तवक्को रखते हैं कि वो फर्म स्टैंड लें? प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। फवाद चौधरी और राग पढ़ रहे हैं और बोली बोल रहे हैं, शेख रशीद की बयानबाजी और है। भाई इनका आप मुंह बंद कराएं। एक गवर्नमेंट की एक लाइन होनी चाहिए, गवर्नमेंट साहब बताए हम ये बात कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। टीटीपी से आपने मुज़ाकरात किए थे, कर सकते हैं आप। और छोड़िए ये जो हमारे लाल मस्जिद वाले आलम हैं, हमारे महबूब आलम जो हैं, इनसे मुज़ाकरात की कोशिश तो कीजिए। आपको मुज़ाकरात की मफहूम वो सिखा देंगे कि मुज़ाकरात क्या होते हैं। ठीक। क्या यहाँ पे बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात आपने एक दफा नहीं किए, 74 बार किए हैं। टीटीपी के कमांडर ने एक मोहम्मद से मुज़ाकरात हुए थे, उसे गले में हाथ डाले गए थे। वो कोई बात होती है कि एक हद तक आप जाएं, उस हद के बाद कौन जाने देता है। या ये है फिर डिसॉल्व कर दें सब कुछ, है जिसकी मर्जी आप कर दें। तो ये खामखा के जो है ना, ये जो क्लीशेज हैं, मुज़ाकरात ही आखिरी हल होता है, फलाना होता है। हिटलर के साथ मुज़ाकरात हुए थे और तब वो मसला हल हुआ था। म्यूनिख से एग्रीमेंट से सबक जो है वेस्टर्न पास ने क्या सीखा था। ठीक, कि आप एक हद तक कर सकते हैं, ये तो फिर सरेंडर ही आपको करना पड़ता है। यहाँ पे तो हम ये यहाँ चीज पर हल तलाश करने की बात करें सलमान साहब, साथ साथ अपोजिशन के किरदार की भी बात हुई है। आपकी नज़र में इस सूरत हाल में अपोजिशन का किरदार कितना बड़ा है? देखें, एक बात तो कही गई है कि हम कुछ बातें कर नहीं सकते। देखें, ये तारीख़ बड़ी तल्ख है और तारीख़ ख़ुद को इतनी तेज़ी से दोहरा रही है कि पाकिस्तान के अवाम सब कुछ जानते हैं कि सब कुछ क्या हुआ। अब आपने अपोजिशन के रोल की बात की है। मेरे भाई खावर घुमन साहब शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि माजी में जो हमारे साथ हुआ है अब आपके साथ हो रहा है। मैंने उनकी ऐसी कोई ट्वीट या बयान अभी तक नहीं पढ़ा और अपोजिशन ने अभी तक कोई ऐसा तर्ज अमल अख्तियार नहीं किया कि मार दूंगा, उड़ा दूंगा, पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ जाऊंगा। लेकिन हो सकता है मुझे जरा समझ उसकी गलत आई हो। उनका ट्वीट ये है कि अपोजिशन का आलम और मुल्क को क़यादत के बहरान का सामना है, ऐसा कहा है शहबाज शरीफ साहब ने। इंतज़ामी मशीनरी की बात की है, हुकूमती वज़रा के, जो हम बात कर रहे हैं हुकूमती वज़रा के कन्फ्यूजन की बात की। ऐसा कोई बयान ना ट्वीट उनकी मौजूद है कि जी जो उनके साथ हुआ है अब अच्छा हो रहा है। मेरा ख्याल इतना गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल अभी तक मैंने किसी पोलिटिकल लीडरशिप में नहीं देखा। अच्छा, आज की अपोजिशन आप अपने बात कर ले बाद में। आज की अपोजिशन वो रोल अदा नहीं कर रही जो 2017 में हुआ है। अच्छा। कि मार दूंगा, उड़ा दूंगा, पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर को गिरबान से पकड़ लूंगा। आज जब कौमी सलामती कमेटी में कहा गया कि ब्रीफिंग दी गई है तो किसी ने ये सवाल भी करना था कि जनाब ये सब कुछ आप करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त की गई है कि अगर आप सिर्फ एक पॉलिसी बना ले कि जो लोग कानून की हाकमियत पे असरअंदाज होता है, खा वो कोई हो, टीटीपी को इनके साथ नहीं मिलाया जा सकता। मैं ये बातें करना नहीं चाहता कि ये लोग कैसे वजूद में आते हैं, कौन लोग इनकी परवरिश करते हैं और कैसे ये सारा मामला चलता है। देखिए बात ये, जब हम ये कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक जिम्मेदार स्टेट हैं, तो फिर हमारा तर्ज-ए-अमल भी जिम्मेदार होना चाहिए, मीडिया का तर्ज-ए-अमल भी जिम्मेदार होना चाहिए कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आखिर आज पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर कोई सालसी भी नहीं कर सकता। सालस कौन होते हैं सबको पता है। आज भी मैं समझता हूँ, मैंने क्यों कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपका हुकूमती जिम्मेदारान तो कह रहे हैं ये कर देंगे। भाई आपकी पंजाब पुलिस तो खत्म हो गई, तो आपको रेंजर्स बुलाने पड़े हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि सालस मौजूद हैं। ये मामला तो ड्रॉ होने चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी या जो मजहबी ग्रुप या जो ग्रोह पाकिस्तान के आइन और कानून पे असरअंदाज होने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। ये नहीं कि आपके मफाद में कोई इस्तेमाल हो रहा हो तो वो ठीक है, और जब आपके मुफादात के खिलाफ कोई जा रहा हो तो वहां पर कानून की हाकमियत। आज पंजाब बहुत बड़े इंतजामी बहरान से दो चार है। लाहौर का मसला इस्लामाबाद को हल करना पड़ रहा है, लाहौर में किसी ने उनसे बात ही नहीं की।
ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو شیخ رشید نے کہا کہ مذاکرات تو ہونے کا امکان ہے آج رات بھی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ریاست کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، مذاکرات اگر ناکام ہو جائیں اور تمام کوششوں سے ناکام ہو جائیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوا کرتے ہیں، تو پھر تو حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہتا کہ وہ قوت کو استعمال کرے۔ دیکھیے، الٹیمیٹلی ریاست کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ کارڈ ہے جو کہ سب سے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انیشل پہلے آپ یہ کارڈ نہیں استعمال کرتے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ادھر ہی جانا ہوتا ہے، کیونکہ ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ کوئی تنظیمیں، کوئی گروہ کھڑا ہو کہے جی فورن پالیسی ایسے چلائیے، ملک ایسے چلائیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست کی اس وقت جو پالیسی ہے، اس میں حکومت کی جو ہماری پالیسی ہے اس وقت، حکومت کہنا چاہیے، حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہماری سوشل اورینٹیشن کیا ہوں گی، اور بہت سی باتیں یہ حکومت ایسی کر رہی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ جو مطالبات ہمارے مذہبی حلقے کبھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں کرتے تھے اور ضیاء الحق صاحب امپلیمنٹ کرتے تھے، اب اس کو بڑے ماڈریٹ انداز میں تھوڑے سے بدل کے وقت کے ساتھ جو ہیں یہ کام یہ حکومت کرنا چاہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت میں کنفیوژن ہے، حکومت میں سینس آف ڈائریکشن کی پرابلم ہے، اور یہ ایک نمونہ ہے ڈیسیجن میکنگ کی پرابلم کا، ورنہ اور بھی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ ایک اٹیمپٹ کرنی چاہیے، کسی طریقے سے معاملے حل ہو جائیں، کوئی انٹرمیڈیری کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ریاست کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا سرنڈر کر دے یا اپنے آپ کو اسرٹ کرے، یہ دیٹس الٹیمیٹ۔ لیکن جو بھی ہوگا وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ خبر وزیر اعظم نے قوم سے خطاب بھی کرنا ہے، وہیں اپوزیشن گلہ کر رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ان مذاکرات پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ان کا یہ گلہ کتنا بجا ہے؟ میرے خیال میں گلہ تو ان کا جائز ہے کہ پارلیمان کو بھی اعتماد میں لے لیں، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بی این اینکر جو ہے تھوڑا سا چیزوں کو کلیریفائی کر دیا کریں۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا سچ کہہ رہا ہے۔ نہیں، ٹویٹ میں نے ابھی چیک کیا، انہوں نے ٹویٹ میں یہی کہا ہے کہ افراتفری کا عالم ہے اور ملک کو قیادت کے بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا اور آگے والی آپ میری بات تو سن لیں نا، سن لیں جناب اعلیٰ، سن لیں۔ ابھی آپ نے بھی فتویٰ جاری کر دیا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوا میں کل معذرت کروں گا، اگر خاور صاحب میں غلط کہہ رہا ہوا میں کل معذرت کروں گا، اگر آپ مجھے یہ بیان دکھا دیں گے۔ میں ابھی وہ جو ان کا ٹویٹ پڑھ کے سر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ when you undermine a legitimately and genuinely elected prime minister representing the will of the nation and attack parliament for the petty political gains, you open the floodgates for the chaos and anarchy۔ سر مجھے اس کا اردو یا پنجابی میں ترجمہ کر کے بتا دیجئے گا کیا لکھا ہوا ہے نیچے۔ انہوں نے عمران خان کے وہ سارے بیانات بھی اخبارات کی کوٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، آپ نے پارلیمان کے اوپر حملہ کیا تھا، ایک جینوئنلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے گھر بھجوایا تھا، اور اس کا خمیازہ آپ کو یہ انارکی اور اس کے چکر میں آپ کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور ملک جو سفر کر رہا ہے۔ میں نے سر یہی عرض کیا ہے، میں نے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بات کی۔ میں جو دوبارہ سے اپنے جو میرا آرگومنٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ایم ایل این، بشمول پیپلز پارٹی، حکومت، ٹی ایل پی، ظاہر بات ہے وہ ان کے بھی ووٹرز ہیں، کہ کچھ آپ کو جو ریڈ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی گروپ یا کوئی پریشر گروپ کل کو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جی فلانے ملک کے اوپر حملہ کر دیں، اگر آرمی حملہ نہیں کرے گی تو ہم حملہ کر دیں گے۔ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ جی اس کو امبیسڈر کو نکالیں، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو ہم آ کے وہاں پہ نکال دیں گے، یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو ماضی کے اندر جو محرکات رہے ہیں وہی محرکات آج کی تاریخ میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لیں گی، پارلیمان کے اندر آ کے اس کے اوپر اپنی جو غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کریں گی، اور یہ جو ایشو ہے نا کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور اس کے آگے کھڑا کوئی نہ ہو، یہ اس طرح ریاست چلے گی نہیں ہے۔ آپ کہنے کو تو ایک ایٹمی ملک ہیں، آپ کی اتنی بڑی فوج ہے، اتنے بڑے آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اتنی بڑی آپ کو 5 لاکھ کے قریب تو میرے خیال میں پنجاب پولیس جو موجود ہے، سب تیسرا بڑا ادارہ وہ بھی ہے، تو وہ کہاں پہ چلے گئے، کہاں پہ؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جی ٹی روڈ، میں تو جی ٹی روڈ استعمال کرتا ہوں، آپ یقین کریں
کہ فیملی کے اندر فوتگی ہو گئی, اب وہاں پہ جا نہیں پایا میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ بند ہے. اور یہی حالات و واقعات بے شمار جو ہیں فیملیز کو پچھلے 10 دن سے جن کا سامنا ہے, لیکن حکومت بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی, اور جو پیچھے جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے وہ بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اپوزیشن ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان پڑھ کے سنایا, اگر آپ کو اس میں کوئی میں نے اس میں کوئی ایڈ کیا تو وہ مجھے بتا دیجیے گا, کلیریفائی کر دیجیے. میں ناظرین کو اردو میں بتا دیتی ہوں, ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جائز اور حقیقی طور پر منتخب وزیر اعظم کو کمزور کرتے ہیں, جو قوم کی مرضی کی نمائندگی کرتے ہیں اور معمولی سیاسی فائدے کے لیے پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں, تو آپ افراتفری اور انتشار کے راستے کھول دیتے ہیں. ملک سب سے زیادہ متاثر ہے, اجتماعی نظر ثانی کا وقت اب ہے. یہ ٹویٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. اسی معاملے پر گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ صورتحال میں ملکی مفاد میں کیا ہے, سخت کارروائی یا مذاکرات؟ ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجیے. یہ بالکل سوال ہی آپ کا غلط ہے. حکومت کے پاس فلیکسیبلٹی, لچک دکھانے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا, اگر طاقت کا استعمال ہوا تو وہ کالعدم تنظیم جو ہے حکومت پہ یہ آپشن فورس کر رہی ہے, مجبور ہو کے گورنمنٹ کو ایسا کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کرنا چاہتی نہیں ہے, اس کا دل اس میں نہیں ہے, لیکن ان کی بے لچکی جو ہے مجبور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ممکنہ حد تک مذاکرات, اور اگر وہ مذاکرات پہ نہیں آتے تو پھر بھرپور کر. ٹھیک ہے, اب وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے پینل کی رائے آپ کے سامنے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا